तशरीफ रखिए। क्या हाल है आपका? तो आपने माशाल्लाह डब्बे बना ही लिया फिर है। बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की है। क्लास की ख्वाहिश थी कि आप उनको डब्बे दें। क्या डब्बे? हाँ जी, खाली खाली डब्बे आपने? बड़ी टोको कम रखी है दूर से आपने। आप नाम कहते हैं, उनको पता नहीं लगा था। ये सब बड़ी बहुत में है। इमाम शुरू करो बिस्मिल्लाह। आपकी वो कहाँ है नोट्स? आपके स्पेशल नोट्स वो जो दोस्त आपसे मिले थे, दोस्त उनको मैंने आपके साथ रेफर किया था ना? नहीं सर। और खुद ही किया था मैंने जी। उनका पहले मेरे पास खत आया हुआ था अच्छा अच्छा कि मैं मिलना चाहता हूँ और मैं ये हूँ। अच्छा बात्रा, हाँ डॉक्टर बात्रा। हाँ हाँ। तो मैंने उनको लिखा था जवाब कि आप मुझे मिलने की वजह हमारे यहाँ भट्टी साहब हैं, वो ये काम कर रहे हैं, आप उनसे पहले रब्ता करें। शायद उन्होंने क्लास में किसी ने बताया होना कि ये वो आदमी है। हाँ फिर उनको मुझे बता रहा था कि ये वो है जमात है जगह। हाँ, बस वो उनको मैंने जवाब ये दिया था, जी जी। तो इसलिए वो मिले हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने कहा मैं आपसे क्या डिस्कस करूँगा, मेरे वक्त भी नहीं है। अच्छा अच्छा। वो हमारे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उनसे वो बात शायद करूँगा। टेलीविजन के ऊपर कुछ कहने के लिए कह रहे थे। हाँ, वो इसलिए मैंने बात किया था। हाँ जी। वो खत से ज़्यादा लग रहा था कि वांटेड टू अपीयर ऑन आवर टेलीविजन। मैंने कहा नहीं, हमारा टेलीविजन इस किस्म का नहीं है। आप मुझे बातें करनी है, आप उनसे कर लें। ठीक है वहाँ इनसे कुछ हिंट्स अच्छे मिले हैं आपको? जी। ठीक है। अब हमारा जो सफ़र है वापसी का, उससे इंशाल्लाह अब बहुत सी हमारी दुहाई हो जाएगी और बहुत से टैग जो बाद दवाओं के कहीं इधर उधर बिखर गए थे तो दोबारा मुस्ताबिल हो जाएंगे जहन में। लेकिन इससे पहले कल परसों ने मुझे उस हिंदू डॉक्टर को मुझे बताया जो काफ़ी होशियार हैं, दुनिया में कई जगह उन्होंने अपने मदरसे खोल रखे हैं और काफ़ी शोहरत रखते हैं इस मामले में। उनको भी MTA पर देख के दिलचस्पी पैदा हुई थी कि देखिए ये क्या हो रहा है। तो उनसे मुलाकात के दौरान इनको कुछ हिंट्स मिले हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, तजुर्बा करके देखेंगे आया ये मुफीद हैं भी कि नहीं। एक है अरेनिया 6 to 200 पोटेंसी। अरेनिया आम मरूफ दवा है। आमतौर पर यह शिकायत मिलती रहती है कि रीढ़ की हड्डी के कोने पर ना वो एड़ी की हड्डी वैसे कोना से निकल आता है जो स्पर कहलाता है, जैसे नेजा हो, वो चलने फिरने में बड़ी दिक्कत पैदा कर देता है। उसमें तो हम अमूमन पहले आर्निका और लीडम और किलकेरिया कार्ब ये दवाइयाँ मैंने इस्तेमाल करके देखी हैं। किलकेरिया कार्ब का भी काफ़ी फायदा होता है। इन्होंने लिखा है कि अरेनिया 6 ताकत से 200 तक इस किस्म की बड़ी हुई हड्डियों में बेहतरीन है, काम करती है। मगर सिर्फ पाँव की या हर जगह की? सिर्फ पाँव की। सिर्फ पाँव की। जी। कहते हैं जल्द की हालत को बेहतर बनाने के लिए अगर उसमें मुख्तलिफ दाग वगैरह पड़ते हों या स्कार्स हों, ड्राई स्किन हो, उसके लिए बर्बिस एक्विफोलियम अच्छी दवा है। बर्बिस जो हम खाद देते हैं इसमें होम्योपैथिक में, वो वल्गैरिस है या वल्गैरिस, वो गुर्दे की तकलीफों के लिए अच्छी है जिसमें पथरी हो खास तौर पर, और बर्बिस का जिगर पे भी अच्छा असर पड़ता है। लेकिन ये जो दवा है एक्विफोलियम, ये किसी ज़माने में मैंने इस्तेमाल की थी, फिर मुझे अब याद नहीं कि क्यों छोड़ दी, मगर ये स्पेसिफिक इस काम के लिए बता रहे हैं कि जल्द के लिए अगर अच्छा करना हो तो उसमें अच्छी है। एक है दवा जिसका नाम है चपारो अमारगोसो। अमार तो ये बंगाली तरह है, अमारगोसो। ये है कहाँ की?
देखें दस्तों की है। कुरानिक डिसेंट्री के लिए कहते हैं बहुत अच्छी है। कुरानिक डिसेंट्री में तो जो कोर है वो भी बहुत अच्छी है। क्या नाम था? मार्गन कोर। डेसेंट्री को सर, डिसेंट्री वो भी अच्छी है। मार्गन को भी अंतरियों की हर किस्म की बीमारियों में डिसेंट्री में भी अच्छी है। लेकिन डिसेंट्री को जो डिसेंट्री से बनाई है वो स्पेसिफिक कहते हैं उसको, ठीक कहती है वो। हाँ गोट बुश है कोई, क्या? गोट बुश। अच्छा चपारो कुरानिक डिसेंट्री में। मैं तो आमतौर पर डिसेंट्री में कुर्ची को बहुत मुफीद पाया है, बिल्कुल जी बहुत ही अलग असर रखती है। जी। इसलिए ये भी चपारो भी इस्तेमाल करके देख लें कहीं। लेकिन एक चीज जो ये बता रहा है ब्लड ज्यादा हो और क्रॉनिक, इसको फिर हमें उसमें इस्तेमाल करके देखना चाहिए जो हाँ नहीं खून पेश नहीं, वो क्या कहते हैं कोलेस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, दैट्स राइट। हाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस में इस्तेमाल करके देखें। जो निशान दे रहा है ये तो उसी के हैं। और एड्रेनालिन जो मैंने बताया था वो भी इस्तेमाल करनी चाहिए उसमें, देखें। एक दवा है क्राइजा रोबिनियम, ये तो मैं पढ़ी नहीं कभी। क्राइजा रोबिनियम ये है हमारी होम्योपैथिक किताबों में है? कहाँ है? ये बोरिक में, बोरिक में है? जी जी। निकालें फिर। क्राइजा रोबिनियम, रोबिना तो है ये, दवाई है देखिए। क्राइसारो, अच्छा क्राइसारो गोवा पाउडर जो, हाँ गोवा पाउडर, गोवा पाउडर, जी गोवा पाउडर क्या? गोवा, गोवा GO लिखो जी, GOA। गोवा ये क्या चीज है? हमें नहीं पता इसका। डिक्शनरी में प्लीज सर, जाके डिक्शनरी में देखना। हाँ आप बताएं क्या कहता है ये, इसका लिखा क्या हुआ है? दोनों एक दूसरे करना इसका act as a दोनों powerful को जो इतला है। act as a powerful irritant of the skin and used successfully in the skin diseases, especially in ringworm, psoriasis, herpes, हर्पीस, acne, rosacea, रोसाकिया, रोजेशिया, ROCIA होगा, rosacea, yes. रोजेशिया। हाँ Vascular or squam lesion associated with the foul-smelling discharge and crust formation, ठीक। tending to become confluent and to give the appearance of a single crust covering the ये तो entire उसकी area. इलाज है जो हमने पहले पढ़ाई हुई है ना, क्या मजरियम। और मजरियम भूल गया था मैंने, मजरियम बताना वो भी याद रख लें। मजरियम सख्त बदबूदार नजला जिसके नाक के अंदर से मुस्तकिल बदबू बहुत गहरी आए, वो अगर गले में उतरा है तो वो फिर बड़ा मुसीबत है उसका निकालना। वो मुस्तकिल खांसी खौफनाक बन जाती है। लेकिन अगर उसको ठीक करेंगे तो ये नाक में आ जाएगा, और अगर नाक से इसको जबरदस्ती निकालें होम्योपैथी देकर तो सिर पे चढ़ जाता है फिर ये, और आगाज इसका वहीं से होता है। असल में मेज़ेलियम सर का ऐसा एक्जिमा जिसका ये नक्शा भी मैंने खींचा है इसमें आगे लिखा है कि जी, ऊपर पपड़ी सी जम जाए। क्या लिखा हुआ है? मिजेरियम का लिखा है इसमें आगे जी, हाँ ठीक है, नहीं ये violent itching। ना लिखता तो मैंने बताई नहीं। वो आगे ऊपर पपड़ी जम के तय सी जैसा रोटी सी बन जाती है ऊपर, और उसके अंदर से उसको छिलेंगे तो अंदर से बड़ी सख्त बदबूदार पस निकलती है। तो कई पस्तूज इकट्ठी नहीं बनती, कई पस्तूज मिल मिल के आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते सारे सर को जकड़ देते हैं। ये पहले नाक में उतरता है, अगर सप्रेस किया जाए, फिर अगर गले में चला जाए तो वहां जाके बड़ी सख्त जिद्दी इन्फेक्शन करता है जो किसी चीज से ठीक नहीं होती जब तक मेज़ेलियम न दें इसको। ये दवा तो बड़ी मुफीद बता रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ने उसका किसी चीज का भी जिक्र नहीं किया, सिर्फ वो सिर्फ कहता है कि बार्बर itch। बार्बर इच। जी हाँ, बार्बर इच क्या होती है? दाढ़ी जो आदमी अगर ना बना सकते हो, शेव ना कर सकते हो, उसको कहते हैं। उसको तकलीफ हो अगर शेव ना करने से तो ठीक है, उनके लिए। तो मैंने गाड़ी सही
अगर दारू नाम उठाए तो फिर ठीक रहते हैं हाँ जी हैं? जी। तो ये तो नक्शा ये नहीं खींच रहा. उसमें इसने जो बताई हैं दवाइयाँ जो इसमें मेंशन नहीं है, अच्छा, उसने कहा जो मेरे जलबे में और तरह से आई मैं है. समझ गया हूँ. हाँ जी अच्छा ठीक है. तो ये है चपारो अनारगा गोशो जी जी. और आगे है क्राउजा रोबिंगम. ये ये थी वो. ये पहली जो थी वो तो क्रॉनिक डिसेंट्री की थी. हाँ? जी जी. और आगे कहता है गोल्थेरिया. ये तो लिखी हुई किताब है. बड़े पीछे में देते हैं इसको. जी हाँ? जी. जोड़ों के दर्द में मसाज कहते हैं. ये अगर कहते हैं हाफ कप, ये इन्होंने एक नया तरीका लिखा हुआ. वहाँ भी ये लिखा हुआ है देखा. नहीं जी, उसमें नहीं जी, मैंने पढ़ा वो था. निकालें इसमें क्या है. जी. उसमें तो जोड़ों के दर्द का ही है. ये फजूल सी चीज है. मुझे कायद ही नहीं इस किस्म की मसाजी वगैरह करना. ऑयल हाँ, किताबों में ये लिखा है इसका ऑयल जो है वो उसकी मालिश की है. ऑयल को उसमें ऑलिव ऑयल में मिलाओ आधे प्याली में, फिर उसकी मसाजिंग करो. मसाजिश तो होम्योपैथी में वैसे ही मुझे हैं क्योंकि सप्रेशन करते हैं. ये बाहर से चीज होम्योपैथी में दवाई नहीं है ये. और बेशुमार मुझसे होंगे एलोपैथी, वो क्यों नहीं लिखे हम. फिर इसको काट दें आप अपनी लिस्ट से. अच्छा जी. वोल्थेरिया वहाँ क्या कहता है किताब में. इसमें ये जरूर कहता है कि inflammatory rheumatism, Inflammatory rheumatism. yeah, जी, sciatica and other neuralgia come within the sphere. sphere of this remedy. जी. Cystic and prostatic irritations under हाँ आगे. ये वर्ड मैंने पढ़ा. And renal तो inflammation. कोशिश करेंगे मैं बिल्कुल पढ़ लेंगे. चीज और नहीं, वो अच्छा 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 लगता है. खतरनाक है. हाँ आगे. और यहाँ इसमें लिखा हुआ जरूर उसने कि गुलथेरिया ऑयल फॉर rheumatism especially when the salicylates cannot be used. salicylates are used. Cannot be used. Cannot be used. हाँ. मतलब है कि ये जो एस्प्रिन टाइप की दवाएं हैं वो अगर इस्तेमाल ना की जा सकती हूँ किसी और वजह से तो वो फिर निकलते ही ना अंदर डिपॉजिट जिनसे रूमेटिज्म बढ़ जाता है. तो ये कहता है उस सूरत में इसका मसाज अगर किया जाए तो उसमें मुफीद है. लिखा हुआ फिर किताब में ये. जी. छोड़ दें इसको. और बहुत सी दवाएं हैं वो क्यों दें. आगे है एक लेकनेंथिस. ये भी है इसमें. अगर स्टिफनेस हो जाए गर्दन में तो इसमें अमूमन मैंने देखा है बेलाडोना जैल्सियम 200 में आर्निका के साथ मिला के दें. वो अक्सर स्टिफनेस दूर हो जाती है जल्दी. लेकिन ज़्यादातर राइट साइडेड या बैक के ऊपर इसका असर है. अगर लेफ्ट हो तो उसको उसकी बजाय आर्निका लेक्सिस मिला दिया जाए जैल्सियम के साथ. बेलाडोना की बजाय आर्निका लेक्सिस. तो ये अक्सर केसेस में तो बड़ी जल्दी फायदा देती है. बाज़ ज़िद्दी होते हैं इनमें ऐसे यानी पीछे स्टिफनेस सारी गर्दन के पीछे. अगर उसमें बहुत ज़िद पाई जाए आम दवाओं से फ़ायदा ना दे तो ये ट्राई करके देख लें. क्योंकि ये कहता है एक डॉक्टर के मेरे तजुर्बे में मुफीद आया है, मुफीद साबित हुई है ये दवा. ये साबित हुई है ये दवा. लेकिनेंटिस नाम है इसका. LACH. लेकिसिस से आपको लेकिनेंटिस याद आ जाएगा. लेकी नहीं बल्कि लैक. LACH. नेंटिस. NANTES. नेंटिस. ये 6 पोटेंसी से लेकर 200 पोटेंसी तक इन डॉक्टर साहब के नज़दीक दिन में 3 दफ़ा अगर दे दी जाए तो कोई हर्ज नहीं और बहुत जल्द गर्दन की स्टिफनेस को फायदा देती है. ये नहीं समझ मैप कार्ड फॉर इमोशनल इनसिक्योरिटी फजूल है. हाँ
بچوں میں کہتا ہے جی اگر ہوئے تو اس کے لیے کہتا ہے مفید. کیا ہو جائے؟ بچے اگر انسیکیورٹی محسوس کریں, کسی قسم کا خوف ہوئے ان کو, اس کے لیے. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا, کیا نسخہ بتایا تھا؟ ہاں, اور ترمفاس بھی تھا, فاسفورس. اگر ہاسپٹل میں مثلا بچہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہو, سیکورٹی لیک آف سیکورٹی احساس ہو, تو فاسفورس دوا ہے اس کی. سب اولیم جیک, یہ ٹونک کے طور پر دیتے ہیں بچوں کو. بعض لوگوں کے جو نسخے ہیں نا بیبی ٹونک, ان میں اولیو جیک عام طور پر ملتا ہے. میں نے جو ٹونک رکھا وہ تو سادہ ہے, فیرم کلکیریا کالی 6X میں. یہ اگر بچوں کو دیا جائے تو اکثر کمزور اور خون کی کمی والے بچوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. لیکن کہتے ہیں ویسے کسی کو بچے موٹے کرنے کا شوق ہو تو یہ دے دیں اس کو, اولیم جیک 6 پوٹینسی میں. کئی بچے ہیں جو گوشت چڑھتے ہی نہیں ان پر, اس لیے یاد رکھنا, ملاقات کے دیکھ کے ان کو دوائی دے دیا کرو. اور ایک ہے اوفرینم, توبہ ڈبل او کے ساتھ ہے یہ, اوفرینم 30X. 30 کے ساتھ ایکس کیوں لگا ہوا ہے؟ 15 پوٹینسی کیوں نہ دے دیں اس کی جگہ؟ ایک ہی بات ہے, 30X ہو یا 15 پوٹینسی ہو, 100X ہو یا 50 پوٹینسی ہو, ایک ہی چیز ہے. A remedy for climatic disturbances generally and hirsutism. اچھا, یہاں بھی hirsutism میں بھی آئی ہے. hirsutism کہتے ہیں جن کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں. عام طور پر بعض دفعہ عورتیں شکایت کرتی ہیں, اور یورپ میں بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ بیماری. کیونکہ یہ جو آرٹیفیشل فوڈز ہیں میرا خیال ہے ان کے اندر کوئی ایسا زہر ہے جس سے بہت بڑھ رہا ہے یہ معاملہ. آئے دن رپورٹیں ملتی جاتی ہیں. تو ہرسوٹزم کے لیے ہمیں کوئی دوائی ابھی تک ملی نہیں مفید. یہ کہتا ہے ڈاکٹر کہ یہ اوفرینم 30X یہ مفید ہے. تو 30X تو پتہ نہیں کیوں لکھا ہوا خام خواہ. 30X کا مطلب ہے کہ 10ویں ڈیلیوشن ہو ہر دفعہ. ہم سمی ڈیلیوشن کرتے ہیں تو وہ ایک ہی بات ہے. ایک زیرو ایڈ کر دیں, 10 کی بجائے 100 ہو جائے اگر, تو یہ ایکس کی بجائے سی پوٹینسی کہلاتی ہے. سمجھے؟ تو اس لیے اگر اس کا نصف آپ لے لیں تو وہی دوا بن جائے گی. 3 پوٹینسی از اکول ٹو 6X. 6X ہوتا ہے 6 zeros 1/1 لکھ کے 6 0 اس طرف لکھ دیں تو وہ کیا بنے گی 6X. یعنی ہر دفعہ پہلی دوا کے 10 کا ایک حصہ لیا, اس کو پاؤڈر کے 10 حصوں میں ملایا, پھر اس کا ایک حصہ لیا, پھر 10 حصوں میں ملایا, تو کتنے ہو گئے 100, 2 صفر بن گئے نا. پھر اس کا ایک حصہ لیا, پھر 10 حصوں میں ملایا, کتنا ہو گیا 10, کیا 100 10 1000, 2 کی بجائے 3 صفر لگ گئے, اور پھر ایک لیا, پھر اس کو 10 میں ملایا 10,000, پھر 100,000, 1 لاکھ, 1 لاکھ, پھر 10 لاکھ. یہ 6X 10 لاکھواں حصہ بنتا ہے. اور اگر آپ 3 پوٹینسیاں بنائیں تو کس طرح بنائیں گے؟ ایک قطرہ لیں 100 قطرے میں ملائیں, اس کا ایک قطرہ لیں 100 قطروں میں ملائیں, کتنا بنا 2 پوٹینسی, کیا 10,000 ہو گیا. 10,000 روپے. جی 100 جی جی. پھر اس کو 100 ملا دیں, 100 حصہ کریں تو کتنا بنا 10 لاکھ. 6X یا 3 ہومیو پوٹینسی ایک ہی چیز ہے. ٹھیک سمجھیں؟ ٹھیک ہے. پر جہاں ایکسس کہتے ہیں وہاں ضروری نہیں کہ ہم ایکسس کو فالو کریں, ان کو آپ ہومیو پوٹینسی آدھی کر لیا کریں تو وہ برابر ہو جائے گا. 6X کی بجائے اگر 3 طاقت میں دوائی دے دیں تو ایک ہی چیز ہے.
ٹھیک ہے Yes, sir. ٹھیک ہے. پیلوکارپس یہ تو مشہور دوا ہے مینوپاز کی. نہیں مینوپاز کی میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس میں مینوپاز لکھا ہوا ہے, اس کی مشہور دوا ہے. ممز میں بھی پیلوکارپس مفید ہے, لیکن عورتوں کے جو کلائمیکٹس آتا ہے, وہ مینسز کم ہو جائیں اور آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہوں, اس کو مینوپاز کہتے ہیں. اس وقت فلشز آتے ہیں بہت, اور کئی قسم کی گھبراہٹ ہوتی ہے, پسینے چھوٹتے ہیں ایک دم. ان دنوں میں اگر یہ پیلوکارپس کھائی جائے تو بہت مفید ہے, اور ممز کے لیے بھی. روبینا ہم تو اونچی تعریف دیتے ہیں, اس نے 6C میں لکھی ہوئی ہے, 6 پریگننسی میں. ایکٹیو الیکٹریشن یہ تو عام معروف, خاص کوئی نقطہ نہیں ہے, ہر ہوم پرس کو پتا ہے کہ روبینا یا روبائنا یہ کھٹے میدے کے لیے, کھٹے ڈکاروں کے لیے اچھی دوا ہے. اور ہے سارکولیکٹک ایسڈ, کوئی خاص کیسے نقطے نہیں ہیں. فلو کے بعد طاقت دینے کے لیے کئی دوائیں ہیں جو اس سے ملتی جلتی بہت کام کرتی ہیں, مگر پھر بھی سارکولیکٹک ایسڈ بھی پیش نظر رکھ لیں بشک. اسکوکم چک, یہ کیا چیز ہے اسکوکم چک؟ بیویدہ سے جانور لگ رہا ہے مجھے اسکوکم. ایگزیمے کی ایگزیما کی قسم اسکوکم نہیں دوا ہے, نہیں, میں پوچھ رہا ہوں چیز کیا ہے؟ واٹر ہے, واٹر ہی ہے, واٹر. چک واٹر. چک کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے چک ہوتے چکو. واٹر فرام میڈیکل لیک نیئر, کوئی جگہ ہے ضرور کہ سالٹ فرام واٹر فرام میڈیکل لیک نیئر اسپوکن کہاں واش. کس جگہ؟ کسی جگہ سے ضرور پانی لیا کسی جگہ چیز سے, بتائی پڑھ دیں. لکھا ہے ضرور واش لکھا, بس اسپوکن واش. واشنگٹن, واشنگٹن ہی ہوگا, شاید واش لکھا بس. واشنگٹن اسٹیٹ ہوگی شاید, نام جگہ کا نام بھی لکھا ہوگا اس سے پہلے. نیئر اسپوکین. ہاں اسپوکین. نیئر اسپوکین جی. ہاں پروکین جگہ ہے, امریکہ میں ہے. جی جی واشنگٹن اسٹیٹ میں جی جی. پروکین کے پاس جو لیک ہے اس کے پانی سے اسپوکین اسپوکین پروکین یا پروکین اسپوکین. مجھے بھول گیا تھا, اسپوکین ہی نام ہے اس کا. ہے وہ گزرا پاس سے گزرا ہوں وہاں سے. واشنگٹن کے جی اس واشنگٹن ڈی سی نہیں, واشنگٹن ڈی سی اور جگہ ہے. واشنگٹن شہر کا نام ہے جو کیپٹل ہے, اس کے آگے ڈی سی لکھا ہوتا ہے. اور یہ اسپوکین جو ہے یہ ایک شہر ہے جو واشنگٹن اسٹیٹ میں ہے, سمجھے؟ اس جھیل کے پانی سے نمک لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اس جھیل کے پانی کا سے نمک لیا ہوا ہے. جی. اور یہ کہتے ہیں پروفیوز کرونک ایئر ڈسچارج. اگر کان سے بہت پانی بہتا ہو, بدبودار جو نہیں لکھا ہوا لیکن پرانا مواد بہتا ہو, اس میں یہ مفید بتائی گئی ہے. ایک ہمارے پاس ڈنمارک سے مریض آئے تھے جو بتا رہے تھے کہ میرے یہ ڈسچارج ختم نہیں ہوگا. ان کا نام نہیں بتانا ہے, ہم سارے سن لیں گے, ان کو بھی بھیجوا دینا, یہ وہ تجربہ وہاں ہو جائے گا. سولینم نائگرم تو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں عموماً. سولینم لائکو ہے جو ہے فیور میں, جہاں چھینکیں بہت نمایاں ہوں اور ڈسٹ سے ہو, یہ کہتے ہیں سولینم لائکو 30X یا 15C 15 ہومیوپیتھی پوٹینسی میں بہت مفید ہوگا. یہ کہتے ہیں میرے تجربے میں ہی دوائیں ہیں. اچھا یہ بھی کر کے دیکھ لیں, یہ بھی نام نوٹ کر لو. سولینم لائکو, ہے فیور, بہت زیادہ چھینکیں, ڈسٹ سے خاص طور پہ الرجی. اور آگے ہے ارینیا. ہاں ختم ہو گئی. اب آپ کو میں نے کہا تھا میں ایپیلیپسی کے متعلق آپ کو بتاؤں گا, اور کوشش کروں گا کہ آپ کو دواؤں میں تفریق کرنے کی سمجھ آ جائے کس طرح الگ الگ بتانی ہیں. ایکٹیا ریسیموسا, یہ جو عام دوا ہے سیمیسیفوڈا جس کو ہم کہتے ہیں, یہ عام طور پر
ایسی مرگی میں بہت مفید ہے جو مینسس کے دوران بھڑک اٹھے. اگر مینسس کے دوران مرگی کا دورہ پڑتا ہو تو اس میں ایکٹیا ریسیموسا یا سیمیسیفیوجا مفید ہے. اور جس حصے پر انسان لیٹتا ہے وہ حصہ زیادہ پھڑکتا ہے اور باقی سیمیسیفیوجا کی عام علامتیں دکھائی دے دیتی ہیں. کوئی ایسی مشکل پہچان نہیں ہے سیمیسیفیوجا کی. ہر تکلیف اس کی مینسس زیادہ ہوں تو بڑھتی ہے، جبکہ اکثر دواؤں میں جب مینسس کا خون کھل جاتا ہے تو تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں یا بہت کم رہ جاتی ہیں. تو یہ اس پہچان کے ساتھ بڑی نمایاں ہے. مرگی بھی اسی دوران اس کی چمک اٹھتی ہے اور عام دنوں میں نہیں ہوتی. اور اگر مینسس ختم ہونے کے بعد مرگی شروع ہو تو اس میں سفیلینم بہت اہم دوا ہے. یعنی اگر کسی بالغ مریضہ کے متعلق یہ ہسٹری ہو کہ عام طور پر نہیں ہوتا دورہ مگر جب مینسس ختم ہو تو پھر ہو جاتا ہے، اس میں سفیلینم کو یاد رکھنا چاہیے. بچوں میں ایگیریکس، یعنی وہ بچے جن کا مطلب میں نقشہ بتاتا ہوں آپ کو، ان میں ایگیریکس مرگی کی ایک دوا ہے اور بڑی اہم ہے. ایسے بچے جو فیبل ہوں بچپن سے، ایگیریکس کے متعلق میں ضمن بتا دوں کہ اس کا استعمال بہت محدود رکھا گیا عام طور پر، حالانکہ یہ بہت ہی ڈیپ ایکٹنگ دوا ہے، بہت گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے. ایگیریکس میں ذہن کمزور ہوتا ہے اور ٹینڈنسی ہے پھڑکنے کی پٹھوں کے، آنکھ دائیں بائیں ہلے گی اور پینڈولم کی طرح بعض دفعہ چلتی ہے اور یادداشت ٹھیک نہیں رہتی. دماغ کے اوپر بوجھ ڈالا جائے تب جا کے مشکل سے بات یاد آئے گی. اور ایسا مریض جو رفتہ رفتہ بالکل بیکار ہوتا جائے، اس کے فالجی کیفیات پیدا ہو جائیں، جگہ جگہ اعصاب پھڑکیں، ایسے بچوں میں خصوصیت سے اگر خفا ہونے پر، ناراض ہونے پر اس کو دورہ پڑ جائے، اس میں ایگیریکس چوٹی کی دوا ہے. بعض بچوں کو ایموشنلی ڈسٹرب کیا جائے یا اگر وہ کوئی حرکت کرتے ہیں تو آپ اس پہ غصہ کریں تو اس کے نتیجے میں دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ اسی طرح پڑتا رہے تو پھر وہ مستقل مرگی میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایسے بچوں سے نرمی کا سلوک رکھنا چاہیے اور کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. یہی علامت ایسکولس میں بھی پائی جاتی ہے. ایسکولس میں اور اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایسکولس کا مریض صبح سب سے زیادہ کنفیوزڈ ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ پھر شام کو اس کا دماغ زیادہ کھل کے روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ عام حالات میں اکثر بچے صبح تازہ دم ہوتے ہیں، دماغ تازہ، اور شام کے قریب جا کے ان کا دماغ جو ہے وہ تھک جاتا ہے، خصوصاً جو ذہنی طور پر کمزور بچے ہوں. لیکن ایسکولس میں اس کے الٹ ہے، اور اس میں بھی اگر اس کو ڈانٹا جائے گا تو بچے کو یا بے ہوش ہو جائے گا یا اس کو دورہ پڑ جائے گا. اس میں بھی مرگی اسی قسم کی ہے. تو یہ دو دوائیں خاص طور پر بچوں کے ساتھ وابستہ کر لیں. اب اس میں ایک ہے اورا کا ذکر مرگی میں ملتا ہے کہ جہاں سے خوف یا کوئی کمزوری کا احساس یا اکساہٹ سی محسوس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اورا. اس سے پہلے مرگی کے مریض کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے کچھ ہونے لگا ہے. لیکن جب زیادہ بڑھ جائے تو پھر بعض دفعہ بالکل بغیر وارننگ کے بھی ہو جاتا ہے. لیکن اکثر اوقات آغاز میں ہر مریض کی کوئی خاص جگہ ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے مرگی کا اثر. اگر یہ اورا سولر پلیکسس سے ہو تو وہ سلیشیا میں
सिलिशिया के दायरे में आता है। सोलर प्लेक्सस तो ये जगह यहां से शुरू हो और चेस्ट में जाता महसूस हो या मैदे के अंदर, तो ये टिपिकल इलामत है सिलिशिया की। और दूसरी सिलिशिया की इलामत यह है कि चढ़ते चांद में तकलीफ बढ़ जाती है, और अक्सर ऐसे मरीजों को जिनको दमा चढ़ते चांद में हो या मिर्गी के दौरे चढ़ते चांद में ज़्यादा हो, उनमें आप सिलिशिया को याद रखें। एनाकार्डियम भी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी मिर्गी में बहुत मुफीद है, अगर इसकी आपको सही इलामतें याद हों। आमतौर पर एनाकार्डियम को जिल्द की बीमारियों के लिए मखसूस रखा गया है, और फुंसियाँ जो या छाले जो रस्टॉक से कम हों, कैंथरिस से बड़े, इन दोनों के दरमियान ये आमतौर पर एनाकार्डियम की इलामत हैं। और एनाकार्डियम में जो खारिश है वो गहरी होती है और जिल्द के ज़रिए अंदर असर नहीं पहुंचता, इसलिए मरीज़ बहुत छीलता है, यहाँ तक कि खून बहने लग जाता है। और छोटी छोटी फुंसियाँ, वो जो बाज़ दफ़ा फुंसियाँ बाज़ दफ़ा छाले, ये टिपिकल एनाकार्डियम की इलामत है। लेकिन एनाकार्डियम की जो ज़हनी इलामतें हैं वो बहुत ज़्यादा तवज्जो के लायक हैं। एनाकार्डियम के मरीज़ को रफ्ता रफ्ता आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं दिमाग में, और हुक्म मिलने लग जाते हैं कि ये काम करो वो काम करो, और कभी हुक्म मिलता है फलां को कत्ल कर दो, कभी हुक्म मिलता है फलां को ये काम कर दो। और उन अहकामात की अगर वो पैरवी शुरू कर दे तो फिर ऐसे हादसा जैसे अभी दर्दनाक हादसा हुआ है कॉटन में, ये पागलपन की किस्में हैं। इसलिए एनाकार्डियम ज़रूर याद रखना चाहिए। इस किस्म के पागल को बहुत जल्द अगर वक्त के ऊपर दवा दे दें तो मुफीद है। अगर पागल ना भी हो और औरा के दौरान मिर्गी से पहले उसको दिमाग में कुछ आवाज़ें आएँ, उसको मुखातब करके कुछ बात कहें कि ये यूं होना चाहिए, ये यूं है, ऐसे मरीज़ को एनाकार्डियम लाजमन देनी चाहिए, क्योंकि इससे उसकी ज़हनी नशोनुमा नॉर्मल हो जाएगी और खुदा के फजल से फिर वो इसकी तरफ नहीं बढ़ता, मिर्गी वगैरह की तरफ। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि आम रूटीनिस्ट जो है वो कितने थोड़े हथियार लेकर निकला है। रूटीनिस्ट क्यूप्रम दे देगा और आर्टिमीसिया दे देगा, यही है ना, मदर टिंचर, या एक दो और दवाएं दे देते हैं। हालांकि मिर्गी का ताल्लुक बहुत सी दीगर गहरी बीमारियों से है, और जब तक आप मिर्गी को पूरी तरह पहचान कर उसका इलाज न करें वो जड़ से उखड़ नहीं सकती। और आर्जी दवाएं दे देकर, ख़ासतौर पर जो एलोपैथिक आर्जी दवाएं हैं, उसको नीम जान कर देते हैं और दुनिया की ज़िंदगी के काबिल नहीं रहता मरीज़ बेचारा। तो ये जो दवाएं हैं अगर ये खुदा के फजल से सही काम करें तो कार पलट देती हैं मरीज़ की, और वो नॉर्मल हालात में ज़िंदगी में हिस्सा ले सकता है। इसी ज़िमन में आपको, हाँ, ये भी आपको याद दिला दूँ, ये रस की वो एंटीडोट भी है। एनाकार्डियम रस टॉक्स की एंटीडोट है, इसलिए अगर कहीं बिच्छू भी बूटी लड़ जाए किसी को तो एनाकार्डियम पास हो तो एक खुराक से फौरन ठीक हो जाएगा। बहुत ज़ूद असर एंटीडोट है। किलकेरिया आर्स भी एक बहुत चोटी की दवा है। और इस किलकेरिया आर्स को आपको याद रखना चाहिए। नज़ले में मैंने इसको बयान नहीं किया था, मगर क्रॉनिक नज़ले में जो बेइंतहा ज़िद्दी ठहरी जाए आके मुस्तकिल, उसमें किलकेरिया आर्स बहुत मुफीद है। और बाज़ दफ़ा ऐसा नज़ला जो जवाब किसी और दवाई से असर कबूल न करे और कुरानिक बच्चों में मुस्तकिल नज़ला लगा रहे, उनको किलकेरिया आर्स देखें। और इस किलकेरिया आर्स की इलामत में यह है कि उसके अंदर खून में कुछ कमज़ोरी दिखाई देगी, आमतौर पर एनीमिक रुझान होगा, फुलफुली वर्मों का भी रुझान होगा।
لیکن ایپیلیپسی میں اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا اورا دل سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اورا جو ہے وہ ہر مریض خود بتاتا ہے اپنا، اور کوئی بھی ایسا مریض نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو. لفظ اورا کو تو نہیں پتہ ہوگا، مگر اس کو کہیں کہ تمہیں اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، کہاں کچھ ہوتا ہے. تو اب ایسا مریض ہے کہ دورہ پڑا، دل کی طرف ہاتھ مارے گا زور سے، جس کا سولر پلیکسس ہے وہ یہاں ہاتھ رکھے گا. بعض دماغ سے اورا شروع ہوتا ہے، وہ دماغ پہ مارتے ہیں ہاتھ. تو یہ اورا جو ہے یہ دوا کی پہچان میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. کلکیریا آرس کا اورا دل سے شروع ہوتا ہے، سلیشیا کا سولر پلیکسس سے. اور کلکیریا آرس کے متعلق بعض چوٹی کے ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ اگر یہ دوا مریض کی دوا ہو تو جڑ سے اکھیڑتی ہے پھر مرغی کو، پھر یہ روزمرہ کا جھگڑا نہیں رہتا. اس کی ایک اور علامت یہ ہے کہ حملے سے پہلے آواز یا لوز ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے. یعنی ایسا مرغی کا مریض جس کو دورے سے پہلے اچانک گلا بیٹھا جائے، پکڑا جائے یا گلا بیٹھ جائے اور پوری آواز نہ نکلے اور ساتھ دل کا احساس ہو کہ دل میں کچھ ہو رہا ہے، تو کلکیریا آرس بلا تاخیر دیں اور پھر اس کو مستقل کلکیریا آرس پر اونچی طاقت میں، یعنی پہلے تھوڑی سی طاقت سے دے کر اونچی طاقت کی طرف لے جائیں، اور پھر 1 لاکھ میں کبھی کبھی 6 مہینے سال میں ایک دفعہ دے دیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ پھر اس کو یہ تکلیف نہیں ہوگی. کلکیریا سلف بھی اسی طرح ایک چوٹی کی دوا ہے جس کے متعلق پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ بھی جب کام کرے تو جڑ سے اکھیڑتی ہے. کلکیریا آرس اور کلکیریا سلف کی علامتیں الگ الگ ہیں اور پہچانی جاتی ہیں. کلکیریا سلف میں وہ گرمی کا رجحان پایا جاتا ہے، اور تمام دوا جو ہے اس کا پورا نقشہ آپ ذہن میں رکھ لیں کلکیریا سلف کا. کچھ پرسٹیلا سے بھی علامتیں اس کی ملتی ہیں، کچھ سلفر سے علامتیں ملتی ہیں، کچھ کلکیریا سے. آپ کو میں تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ بنیادی دوا ہے، کیونکہ ہڈیوں کے لیے بھی، پھیپھڑوں کے لیے بھی، جگر کے لیے بھی، اور جسم کے ہر عضو پر اثر انداز ہونے والی دوا ہے. اس لیے اس میں جہاں تک ایپیلیپٹک اورا کا تعلق ہے وہ نمایاں معین نہیں معلوم ہوا کہ کہاں سے اورا ہوتا ہے، مگر یہ پتہ ہے کہ چکر ضرور آتے ہیں ایسے مریض کو. بس چکروں سے پہچان لیں آپ، اور باقی علامتیں کتاب میں چیک کر لیں. جب آپ کے خیال میں یہ آئے کہ کلکیریا سلف ہو سکتی ہے تو اس کی کتاب، ہمارے اپنے نوٹس جو چھپیں گے ان سے یا کتاب سے آپ دیکھ لیں تو آپ کو پھر یقین ہو جائے گا کہ یہ مریض، اس مریض پہ یہ صادق آتی ہے کہ نہیں. کلکیریا سلف کو میں نے دیکھا ہے کہ دمے کی بیخ کنی کے لیے بھی بہت مفید ہے. بہت گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے، لیکن اونچا دینی چاہیے جبکہ دورہ نہ ہو. ایپیلیپسی میں بھی اونچا دیں جبکہ دورہ نہ ہو، اور اس وقت جو دورہ کے وقت ہے اس وقت دیکھ کے جو بھی دعائیں فوری مفید ہیں وہ دے دیں. اور جب نارمل حالت ہو اس وقت کلکیریا سلف گو ہائی ود اٹ، CM یا 10,000 اسی طرح اونچی طاقت میں. وہ پھر 2 یا 3 خوراکوں میں مہینے یا 2 مہینے کے وقفے سے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت گہرا اثر دکھاتے ہیں. بعض بچیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ان کی بالکل شکل ہی بدل گئی، تکلیف ہی یا بہت معمولی رہ گئی یا غائب ہو گئی. مگر پہچاننا پڑتا ہے کہ یہ اس میں کام آئے گا. آنکھیں بند کر کے ہر مرغی کی دوا ہر مرغی کے مریض کو کام نہیں آ سکتی. اس کی یہ پہچان یاد رکھیں کہ ورٹائگو اور ہسٹیرک کنولشنز ہوتی ہیں. کچھ اس میں ہسٹیریا کا مادہ بھی پایا جاتا ہے. بعض لڑکیاں ہسٹیریکل ہو جاتی ہیں، چیختی ہیں، کہیں ماں باپ کو کہیں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، میرے قریب نہ ہو، تم سے ڈر لگتا ہے یا تم میرے دشمن ہو. اور اسی قسم کی ہسٹیریا کی باتیں جب لڑکیاں کریں تو ان میں کلکیریا سلف کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. کاسٹیکم میں بھی ایک خاص بات ہے
اور یہ بچوں میں مرگی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے. کاسٹیکم کی عمومی علامتیں تو آپ نے اتنی دفعہ سنی ہیں اور استعمال بھی کرتے رہتے ہوں گے کہ آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح. کیوں جی یاد ہے نا کاسٹیکم؟ ہیں یاد ہے؟ بنیادی علامتیں بتاؤ. یہ فالج کے لیے وہ کوئی فالجی حالت ہو جو اس کو دے سکتے ہیں. اور کیا فالجی حالت ہو؟ جیسے پیشاب، چھوٹے اجزاء کے آرگنز کا فالج، گلے کا فالج، ایک ٹانگ کا فالج، وہ مثانے کا فالج، اس قسم کے فالج جو محدود علاقے سے تعلق رکھتے ہوں ان میں یہ چوٹی کی دوا ہے. اور کاسٹیکم کی کوئی علامت کوئی اور بتا دے اگلا. کیوں جی کوئی ہے؟ چیری بیگم تم بھی شاید سوالوں میں شمار ہو رہی، بتاؤ. کاسٹیکم گرمی میں بھی ایگراویٹ ہوتا ہے اور سردی میں بھی ایگراویٹ ہوتا ہے، مگر خشکی، موسم کی خشکی سے اصل اس کا تعلق ہے. اور عام طور پر جب حملہ ہو تو اچانک ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ابھی سردی لگی ہوگی، حالانکہ برائنیا سے بھی زیادہ لمبا عرصہ ہے اس کی بیماری پلنے کا. 2-3 دن پہلے اگر سردی لگ گئی ہو تو جب فالج ہوگا مثلا لقوہ اچانک ہوگا، اور اس وقت یہ سمجھتا ہے آدمی کہ یہ فوری یعنی سردی لگی اور فوراً وہ ہو گیا. یہ غلط تاثر ہومیوپیتھ میں پایا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے. خشک موسم ہے اصل اس کا جو زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور فوری اس قسم کا نہیں، کرونک دوا ہے یہ. اس کے فالج جو ہیں وہ اگر صحیح علاج نہ ہو تو رفتہ رفتہ بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور مستقل 2 یا 3 سال میں اپنا پورا کورس پورا کرتے ہیں. ایسی صورت میں اگر لقوہ ہے تو ریجڈ منہ جکڑے ہوئے اور وہ مسلز جو ہیں وہ تن کے خشک ہو چکے ہوتے ہیں اور دیکھ کے لگتا ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. 1-2 ایسے کیسز میں، 1 یا زائد بلکہ کیسز میں، پرانے ایسے مریضوں کو میں نے کاسٹیکم دے کے دیکھا ہے، رفتہ رفتہ 6 مہینے سال کے اندر بالکل کایا پلٹ گئی اور وہ شکل بھی نارمل ہو گئی. اگرچہ پورا واپس نہیں آیا، مگر یہ کہ وہ جو یوں جڑا ہوا اور خطرناک ایک آنکھ پوری کھلی ہوئی، اس کی بجائے نارمل چہرہ ہو گیا تھا. معمولی اثر رہ جاتا ہے بعد میں، وہ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا ڈیمیج ہو جاتا ہے مسلس کا کہ وہ ریپیئر نہیں ہو سکتا. مگر فالجی کیفیت کو خدا کے فضل سے یہ دور کر سکتا ہے. کرونک دوا ہے، سمجھ گئے؟ اور اس کا تعلق فرائٹ سے بھی ہے، خاص طور پر وہ بچیاں جو بچپن سے بلوغت میں داخل ہو رہی ہوں، اس وقت اگر مرگی شروع ہو اور کسی خوف والی بات سے اس کا تعلق ہو تو پھر تو یہ قطعی دوا بن جاتی ہے کاسٹیکم. لیکن اگر خوف کا علم نہ بھی ہو، یہ پتہ ہو کہ اس کا پیوبرٹی سے تعلق ہے، یعنی بچپن سے جوانی میں داخل ہونے کے جو درمیانی دور ہے اس سے تعلق ہے، تو پھر اس کاسٹیکم کو ضرور دیں. کوئی وجہ ایسی ہے کہ جس کا گہرا تعلق ہے اس سے اور واقعتاً بڑی مفید نکلتی ہے اس میں. سائنا کس چیز کی دوا ہے؟ کیڑوں کی. ہاں؟ پیٹ کے کیڑے. ٹھیک ہے. مرگی کی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں کیسے ہوگا؟ بتایا تھا میں، ہیں؟ بتایا ہوا آپ نے. نہیں آپ مجھے آئے، مجھے میں تو بتایا، آپ مجھے بتائیں. یہ واپسی کا سفر ہے نا. کیوں فوزیہ تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ سائنا کا جو مرگی کا مریض ہے اس میں ایک عجیب علامت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اس کو دورہ پڑتا ہے اور ریونس ہنگر پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے، کیڑوں کی وجہ سے. اور اس کے بعد اس کی خاص ایک اور علامت یہ ہے کہ پہلے اور بعد میں سر درد کا دورہ ضرور ہوتا ہے.
اور دورے کے دوران منہ سے لیسدار جھاگ بھی جس طرح سیکوٹا میں نکلتی ہے نا، اس میں بھی نکلتی ہے. یہاں بتایا تھا. ہیں جی یہ بتائی تھی بات. یہ بات بتائیں گے، دیکھ لو. سائنا، اور دیکھیں کتنی مرغی کی دوائیں اور نکل رہی ہیں، ابھی کبھی چھوڑ کے بھی آیا ہوں میں. وہ روڑوں والا حساب ہے. اتنی دواؤں میں ملتی ہے کہ اگر وہ ساری شروع کر دیں تو پھر آپ کو سب پھر کنفیوز ہو جائیں گے. موٹی موٹی چیزیں پکڑ لی ہیں، جو بچ جائے مریض اس سے، یعنی آپ کے ہاتھ میں شفا پا جائے، مرغی سے بچ جائے، وہ تو ٹھیک ہو گیا. اور اگر نہ قابو آئے تو پھر دوبارہ مطالعہ کریں. وہ دوائیں دیکھیں جن میں ذکر ہے مگر میں نے نہیں کیا. بعض دفعہ کنورشن صرف ہوتی ہیں، مرغی کا ذکر نہیں ہوتا، مگر اگر علامتیں مل جائیں تو اس میں مرغی بھی ٹھیک ہوتی ہے. اس کی ایک میں نے مثال دی تھی آپ کو. کیا دی تھی؟ ہاں نہیں پتا؟ آپ کو بتائی تھی وہ جو کیکٹس سیل میں شور پڑتا ہے اور دھکا پڑتا ہے. کیکٹس میں مرغی نہیں ہے، مگر یہ علامت ہے کہ سر کے اوپر چوٹ پڑتی ہے آواز سے، اور بعض مریضوں کو یہ علامت ہوتی ہے، ان کو کیکٹس بہت مفید ہے. اور پھر دل کے نیچے یہاں جکڑے جانے کا احساس، بعض کہتے ہیں یوں جس طرح بار رکھ دی گئی ہو، وہ اس کے لیے ایک اور دوائی ہے. وہ کیا بتائی تھی؟ ہائی ایسے شروع ہوتی ہے، ہیموٹاکسن. ہاں ٹھیک ہے. اس طرح دواؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں ملا کر پھر ذہن میں محفوظ کریں تو ایک دوا دوسری دوا کی طرف لے جاتی ہے، موقع پر بروقت دوا کام آ جاتی ہے. اس لیے آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگرچہ بعض دواؤں میں مرغی کا ذکر نہیں ہے، مگر علامتیں ان کی ایسی ہیں جو مرغی سے مشابہ ہیں. مثلا کنورشنز، شکنجے میں جکڑی جاتی ہے چیز، یہ اس میں ہے، کیا نام ہے، سیکوٹا میں بھی ہے مگر اس میں مرغی بھی ہے. کافیہ میں بھی ہے، میں کافیہ کہنا چاہتا تھا. کافیہ مرغی کی دوا نہیں ہے مگر اس میں یہ ہے. اور کیمومیلا میں بھی ہے، اور کیمومیلا اور کافیہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ڈائسکوریا بھی کافیہ سے ملتا ہے. تو اس طرح ان کے آپس کے تعلقات ہیں. اگر مرغی کے نام پر آپ کو کوئی دوا نہ مل، یعنی دوا جو دیتے ہیں آپ وہ کام نہ کرے، تو پھر مریض کی عمومی علامتوں پہ جائیں. اس بات کو بھول جائیں کہ کتاب میں اس کا مرغی سے تعلق رکھا ہے کہ نہیں. جو عمومی علامتیں ہیں ان میں جو مرکزی نقطے کی علامتیں ہیں وہ اگر کسی مریض میں پائی جائیں اور وہ اس دوا سے ٹھیک ہو جائیں تو خدا کے فضل سے مرغی ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اس کا اسپیزم سے تعلق ہے، اچانک پیدا ہونے والے، ایک اچانک سے دماغ کے اندر فالج سے گر جاتا ہے اسپیزم کی وجہ سے، یا الٹی بات یوں کہ فالج کی بجائے بجلی کی شعاعیں بہت تیز حرکت کرتی ہیں اندر، اور وہ جو تیزی ہے بجلی کی شعاعوں کی اسی کی وجہ سے اورا بھی پیدا ہوتا ہے. اصل میں جہاں بھی وہ مرغی کا اورا شروع ہوتا ہے وہاں اچانک الیکٹریکل فینومینا تیزی میں آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر تشنج بھی پیدا ہوتے ہیں، اور تشنج کا الیکٹریکل پلسز کے ساتھ بڑا تعلق ہے. تو جہاں پلسز ملیں، پلسز یعنی الیکٹریکل پلسز جو جسم سے نکلتی ہیں، بجلی کی لہریں جو اچانک کودیں تو تشنج پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح ہاتھ آپ لگائیں بجلی کو تو ایک دم سکڑتا ہے جسم. ایسی چیزیں آپس میں ملتی جلتی بیماریوں میں پائی جاتی ہیں، اور ایک بیماری اگر ایک دوا کے جو اس میں جس میں اس کا ذکر ہو قابو نہ آئے تو ملتی جلتی علامتوں میں پھر اس کی تلاش کریں. بس کیمومیلا ہو یا کافیہ ہو یا کیکٹس ہو، ان تینوں میں آپ کو مرغی نہیں ملے گی مگر ان کی آپس کی علامتیں ملتی ہیں. سمجھ گئے؟ ڈائسکوریا آپ لوگ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں، یہ کافی کا اینٹیڈوٹ ہے. اگر نیند اڑ جائے کافی سے مثلا ایکسائٹمنٹ ہو جائے تو ڈائسکوریا آپ کھا لیں تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے. اور کافیہ کا اینٹیڈوٹ کیمومیلا بھی ہے.
اور کافی ایسے کنورشنز پیدا ہوتی ہیں بچوں میں. یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ بعض مریض بچوں ایسے ہیں جن کو کنورشنز ہوتی ہیں، مگر کافی آپ پہچانیں گے کیسے؟ اب یہ مجھے بتائیں. کیوں جی؟ آپ اب دور جا کے آواز دیں گے بچے کو؟ کیا بہت ہوگا کہیں سے تک. کافیہ کی جو خاص علامت یہ ہے کہ وہ بظاہر تکلیف نہیں ہوتی، وہ سکون ہے اور ہائیلی وہ الیٹڈ ہے بچہ. عمومی طور پر اس کی حسیات زیادہ تیز ہو گئی ہیں اور نیند بغیر کسی تکلیف کی اڑی ہوئی ہے. ایسی صورت میں کافیہ کام آئے گی. اور ایسی صورت میں تشنج ہو اگر بچے کو، اور یہ بات معلوم ہو کہ رات کو وہ لیٹا رہتا ہے آنکھیں کھول کے، کچھ بھی نہیں کہتا، کوئی شور نہیں ڈالتا، آرام سے پڑا ہوا ہے، ایسے بچے کو کافیہ ضرور دینی چاہیے. اور اگر ایسے بچے کو مرگی ہو تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ کافیہ سے مرگی کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہے ان کے اسپیزمز کی دوا. سیکیوٹا ویروسا تو آپ کو بتا چکا ہوں کئی دفعہ. اس کی خاص علامت کیا ہے سیکیوٹا کی؟ ہیں پیچھے وہ تو نظر کوئی بھولتا ہی نہیں نا، کوئی بھی ہو پیر یوں پیچھے یوں مڑ گئی. اور کوئی خاص علامت؟ مرکزی تکلیف بڑھ جاتی یہ ٹھیک ہے. سر میں اور گلے تک یہاں اس حصے میں سیکیوٹا کی تکلیف شروع ہوتی ہے اور یہ پھر نیچے معدے کی طرف منتقل ہوگی. بعض دفعہ اسپیزم سر میں شروع ہوگا تو معدے میں وہی تشنج پیدا ہو جائے گا. بعض دفعہ کناروں تک پہنچ جاتا ہے، پاؤں کی انگلیوں تک. تو وہ جو تشنجی کیفیات سر سے شروع ہوں اور اعضاء کے کناروں تک منتقل ہوں، ان میں سیکیوٹا ویروسا ایک بہت اہم چوٹی کی دوا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر الٹ شروع ہو جائے قصہ، الٹے بانس بریلی کو، کیوپرم، اور کیوپرم میں نیلاہٹ بھی پائی جاتی ہے اور سیکیوٹا میں پلاہٹ پائی جاتی ہے، اور سیکیوٹا میں لیسدار مادہ بھی نکلتا ہے منہ سے، جھاگ مریض کے منہ سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے. کافی آپ کو پہچان ہو جائے گی، امید ہے. اللہ کرے کم ہی لوگ. بہت پھیل رہی ہے بیماری، اس لیے میں نے اس کو اب چنا ہے بڑی تکلیف دہ، مستقل عذاب ہے ماں باپ کے لیے. اور ایلوپیتھک علاج میں جو دوائیں دیتے ہیں وہ بیکار کر کے چھوڑ دیتے ہیں بچے کو، بڑوں کو بھی. ہر وقت وہ دوائیں کھا کھا کے ڈرگ ہوئے دماغ کا سوچیں معروف، اور زندگی ایک قسم کی بیکار ہو جاتی ہے. ڈروسلا یہ بھی اگرچہ کالی کھانسی کی دوا ہے چوٹی کی، لیکن آپ یاد رکھیں اسپیزم جہاں جہاں بھی ملیں گے وہاں مرگی اور تشنجی کھانسیاں، دوسری تشنجی کیفیات، سب میں وہ دوائیں ایک دوسرے کے دائرے میں بھی اثر کر سکتی ہیں. تو ڈروسلا ایپیلیپٹک فارم اسپیزمز میں بہت مفید ہے. بعض جگہ ایپیلیپٹک فارم کہا جاتا ہے، بعض جگہ ایپیلیپٹک اسپیزم کہا جاتا ہے. ایپیلیپٹک اسپیزم کا مطلب ہے پکا معروف مستند کیس ہے کہ ایپیلیپسی ہے. اور ایپیلیپٹک فارم کہتے ہیں کہ ایسا مریض جو لگتا ہے کہ ایپیلیپسی ہے، مگر بعض دفعہ ڈاکٹر جو معائنہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں ایپیلیپسی نہیں ہے، اور حملے اسی قسم کے ہوتے ہیں. تو ڈروسلا جو ہے وہ ایپیلیپٹک میں بھی مفید ہے، ایپیلیپٹک فارم میں بھی مفید ہے. یعنی جو ہومیوپیتھک اصطلاح ہے وہ بتا رہا ہوں. اب گلونائن ان دواؤں میں سے ہے جس کو میں اس گروپ میں شامل کرتا ہوں، کنولشن والے گروپ میں. گلونائن کی علامت یہ ہے کہ سر کی طرف رجحان ہوتا ہے بہت، اور گردن سے اوپر چہرہ سرخ ہو جائے گا، بہت زیادہ دباؤ ہو جائے گا سر کے اوپر. اس صورت میں آغاز میں ایکونائٹ 1000 اور بیلاڈونا 1000 اگر دیا جائے تو بہت حد تک وہ تکلیف کی شدت میں کمی کر دیتا ہے. اور اگر اس سے نہ فائدہ ہو تو گلونائن پھر دی جائے.
بعض ایسے بچوں کی تکلیف اس لیے بڑھتی ہے کہ وہ سو نہیں سکتے، کیونکہ بار بار سر کی طرف جو خون کا دوران ہے اس کی وجہ سے وہ نیند ویسے ہی متاثر ہوتی ہے اور ڈر بھی جاتے ہیں. تو اگر ایسے بچے 2-4 دن نہ سوئیں تو پھر دن بدن ان کے اندر پاگل پن کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، وحشت پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ ڈاکٹر تو پھر ان کو ٹیکے لگا کے سلا دیں گے، مگر اس نیند کی حالت میں بھی ان کو چین نہیں ملتا، کیونکہ ایکسائٹمنٹ دماغ کی اسی طرح اندر موجود ہے، بیماری موجود ہے. اکثر یہ جو معاملات ہیں جن میں خون سر کی طرف دوڑتا ہے، ان کا تعلق کسی پرانی چوٹ سے بھی ہوتا ہے یا کسی پرانی بیماری سے. خاص طور پر میننجائٹس کے بعد جو مرگی ہو اس میں یہ علامتیں ملتی ہیں آپ کو. تو اس میں نیٹرم سیلف اور کلکیریا سیلف دونوں کو آپ یاد رکھیں. زیادہ کلکیریا سیلف ہے جو اس میں کام آئے گی. اگر یہ پکا پتہ ہو کہ اس کو فلاں وقت میننجائٹس ہوا تھا، اس میں کلکیریا سیلف زیادہ مفید ہوگی اور فوری طور پر گلو9 اس میں اکثر کام کرے گی. اب گریفائٹس کے متعلق اکثر لوگوں کو خیال نہیں کہ یہ بھی مرگی میں کام آنے والی دوا ہے. یہ اگر علامتیں ملتی ہوں تو کیوریٹو ہے مرگی میں اور بہت گہرا اور دیر پا اثر رکھنے والی دوا ہے. گریفائٹس کا مریض اکثر موٹا ہوتا ہے، مگر وہ نرم گوشت والا موٹا نہیں بلکہ مضبوط مسکولر فائبر والا موٹا ہوتا ہے. وہ موٹا ہوتا جائے گا اور مسلز میں فلیبینس نہیں آئے گی، وہ کلکیریا کارب میں ہوتی ہے. گریفائٹس میں مضبوط مسلز ہیں اور گریفائٹس میں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں، مثلا اس کی قبض خاص ہے، اس کا جو اس کی اجابت ہے، بچہ ہو اگر تو اس کی اجابت دیکھیں وہ زیادہ سائز میں بڑی اور گٹھی ہوئی آپس میں، وہ گٹھلیاں مل مل کے وہ ایک بڑا بن جاتا ہے پیک سا. اس کی وجہ سے بچے کو پھر تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. ایسی یہی علامت بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے. تو گریفائٹس کو پہچانیں اس کی عمومی علامتوں سے. گریفائٹس کی ایک اور بڑی علامت یہ ہے کہ اس کا مریض گرمی میں بھی تکلیف اٹھاتا ہے، سردی میں بھی تکلیف اٹھاتا ہے، مگر گرم کمرہ اس کے لیے مصیبت ہے. ٹھنڈے کمرے میں گرم بستر مفید ہے مگر گرم کمرہ مفید نہیں ہے. مگر صرف ایک علامت پر گریفائٹس نہیں بنتا. اب یہ علامت میرے محمود صاحب میں بھی پائی جاتی ہے، مجھ میں بھی پائی جاتی ہے کہ گرم کمرہ برداشت نہیں، ٹھنڈا کمرہ ہو، بستر گرم ہو بس. اس لیے کہ جو ریڈیشن کی گرمی ہے وہ تکلیف دیتی ہے اور اس میں ویسے گرمی اگر بڑھ جائے وہ اور بات ہے، لیکن ریڈیشن کی گرمی تکلیف دیتی ہے. گریفائٹس میں ریڈیشن کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی بھی اگر کوئی گرم کمرہ ہو اس سے تکلیف بڑھے گی، زیادہ ٹھنڈا ہو تب بھی تکلیف بڑھے گی. دونوں چیزوں میں تکلیف ہے. لیکن یہ علامت خاص ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوا چہرے پر پسند کرتا ہے اور گرم بستر میں لپٹا ہوا عموماً ہیٹر ریڈیٹر وغیرہ کو بند کر دے گا. یہ اس کی مستقل علامت ہے طبیعت کی. گریفائٹس کی اور کوئی علامت یاد ہے کسی کو؟ بڑے بڑے یونیورس ڈاکٹر بیٹھے ہیں، اس سے بتائیں. ایگزیما میں ہیں؟ ایگزیما میں ہاں کانوں بالکل کے ٹھیک ہے. پیچھے صرف کان کے پیچھے نہیں، اس کا جو ایگزیما ہے اس کی علامت یہ ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے، جوڑوں پہ بھی ہو سکتا ہے، سیپیا کی طرح چپچپا مادہ اس میں ضرور ہوتا ہے. اور اس کے ایگزیمے میں آنکھ کے چھپر کا ایگزیما یاد رکھیں. بہت سے ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں جن کی آنکھوں کے چھپر موٹے ہو جاتے ہیں ایگزیمے کی وجہ سے اور چپ چپ کرتی ہیں آنکھیں بھی، اور بڑا خطرناک ضدی ایگزیما ہے. اور اس کا ایگزیما جب زیادہ آگے بڑھ جائے تو سر کے پیچھے نہیں رہتا، اوپر بھی آ جاتا ہے اور اسی طرح میزیلیم کی جیسی کچھ کیفیت پیدا کر دیتا ہے.
تو گریفائٹس کی عمومی علامتیں یاد رکھیں. اگر کسی مریض کو ان جلد کی علامتوں کے دبانے کے نتیجے میں ایپیلیپسی ہو تو اس میں یہ دوا پھر ضرور کام کرتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، لیکن پھر یہ ایگزیمے کو باہر نکالتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی صورت میں دی جائے. سمجھیں؟ گریفائٹس کی عمومی علامتیں ہوں اور مرگی پیدا ہو اور دوائیں کی کوئی اور علامت اپنی طرف نہ کھینچے مریض کو، تو موٹا مریض، اسی قبض والا مریض، ایگزیمے کا رجحان نمایاں یا نہ بھی ہو تب بھی ایسے مریض کو یہ گریفائٹس دیا جائے. تو گریفائٹس میں بھی یہ خوبی ہے کہ کیوریٹو ہے، یہ وقتی دوا نہیں ہے. یہ جب کام کرے گی تو اس کو 200 اور پھر بڑھا کے دینا پڑے گا، اور یہ جڑ سے اکھیڑنے والی دواؤں میں سے ایک ہے خدا کے فضل کے ساتھ. گریفائٹس نزلہ، پرانا نزلہ، ضدی اور پرانا نزلہ، اس میں بھی گریفائٹس بہت اچھی ہے. اور یاد رکھیں جتنی جلدی تکلیف بیماریاں ہیں، مثلا میزیریم والی علامتیں گریفائٹس میں بھی ملتی ہیں، چپچپا ہو کر زیادہ دیر ہو جائے تو پھیل جاتا ہے. یہ نزلہ بھی جب ناک میں آ کے بیٹھ جائے تو بہت ضدی ہوتا ہے گریفائٹس کا نزلہ. اس لیے گریفائٹس کے نزلے کو گریفائٹس سے ہی کیور کرنا چاہیے. اگر اس کو دوسری دوائیں کوئی تیز ایسی دی جائیں، مثلا لمبی اینٹی بایوٹکس دے جائیں، تو بعید نہیں کہ ایسا مریض مرگی کا مریض بن جائے. اس لیے یہ چیزیں احتیاط سے ذہن میں اچھی طرح نقش رکھیں. بعض مریض ہیں، ایک میرے پاس ربوہ میں مثلا ایک دفعہ ایک بچی کو لے کے آئے تھے جھنگ سے، جس کو، اور ایک دفعہ لاہور سے بھی، دو الگ الگ واقعات ہیں. جاگے دیکھتے دیکھتے دوڑا پڑتا تھا مرگی کا، لیکن ہوش نہیں جاتی تھی. عجیب سی کیفیت، یوں کر کے آنکھیں یوں گر جاتی تھیں، کسی بات کا جواب نہیں دے گی، خاموش 1 منٹ 2 منٹ اس طرح پڑی رہے گی، اور پھر ہوش آ جائے گی تو اس کو یاد ہوگا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑا تھا، اس طرح ہوا تھا. اگر ایسے مریضوں کو لمبا عرصہ ٹھیک نہ کیا جائے تو پھر بے ہوشی والا دورہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں یہ گریشولا بہت اچھی دوا ہے، وقتی دورہ. اور ہیلیبرس نائگر بھی یاد ہے نا، ہیلیبرس نائگر، میں نے اس کو ہیلیبرس نائگر ہی دی تھی، گریفائٹس نہیں دی تھی جو میں دو کیس کہہ رہا ہوں، اور خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گئی. ان دونوں کیسز ٹھیک ہو گئے تھے، مگر ہیلیبرس نائگر دی تھی. اس میں یہ جاگا ہوا مرگی کا دورہ نمایاں ملتا ہے، لیکن گریشولا میں بھی ہے. اس لیے اگر علامتیں گریشولا کی ہوں تو وہ دیں، ورنہ ہیلیبرس نائگر. یہ لفظ نائگر جو ہے یہ نائجیریا کے لیے نہیں، نائجیریا کے معنوں میں نہیں ہے. نائگر عام طور پر کالے کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. یہ نگر سے غالباً نکلی ہے بات. نگر کا لفظ تو گالیوں والا ہے نا، مگر اب یہ نائگر ٹیکنیکلی معروف ہو گیا ہے نام. چنانچہ کالی مرچ کے لیے پائپر نائگر، پیپر ہے اصل میں، پیپر کا جو ٹیکنیکل نام ہے پائپر، اور ساتھ نائگر وہ کالی مرچ ہے. سفید مرچ بھی ہوتی ہے وہ اسی طرح کی، مگر بے سیاہی کے. تو اس لیے یہ یاد رکھیں نائگر وہ ہیلیبرس جو سیاہ رنگ کی ہے، اس سے یہ دوا بنتی ہے. ہائیڈروفوبینم خاص طور پر اگر چمکیلی چیزوں سے ہو. ہاں گریفائٹس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ روشنی کا سے بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے آنکھ، فوٹوفوبیا. تو یہ ساری باتیں آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ جب آپ کو شک پڑے کہ یہ دوا ہو سکتی ہے تو 2-3 سوال کریں، پتہ لگ جائے گا آپ کو فوری طور پر. ورنہ مریض کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں خود ہی بتاؤں کہ مجھے روشنی سے خاص طور پہ گھبراہٹ ہوتی ہے. مگر ہائیڈروفوبینم اس میں ہے، رننگ واٹر سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. ہائسیمس کو بھی میں نے حملے کے دوران استعمال کر کے دیکھا ہے، بہت مفید دوائیں ہیں. یہ دونوں کمبینیشن دیا ہے جن لوگوں کے گھروں میں یہ
تکلیف ہو وہ دے دیں تو فوری طور پر خدا کے فضل سے آرام پہنچتا ہے. اور یہ یعنی دمے کے لیے بھی مفید ہے اور مرگی کے لیے بھی مفید ہے. اور اگر موسٹ وائلنٹ کنورشنز ہوں اور جسم کے بعض حصے خاص طور پر یوں جکڑے جائیں تو اس میں نقص فہمی کا بھی مفید ہے. چنانچہ یہ دمے میں بھی مفید ہے. اور یاد رکھیں سب جگہ اسپیزموڈک جو ہے وہاں ملتی جلتی چیزیں ہیں. اوپیم اگر خوف ہو بہت، ایسا خوف جو کسی زمانے میں ہوا ہے اب بے شک نہ بھی رہا ہو، مگر اس خوف کے اثر سے اگر مرگی کا دورہ پڑتا ہو تو اوپیم سی ایم میں دینی چاہیے. اور اگر ایکونائٹ کے ساتھ ملا دیں تو کوئی حرج نہیں، زیادہ بلکہ فائدہ مند ہے. سی ایم میں ہاں ایک ہی دفعہ. اگر نیورلجک پینز کے ساتھ ایپیلیپسی ہو اور دماغ میں کمزوری ہو، اور دماغ کی کمزوری مسلز میں ضروری نہیں کہ منتقل ہو، بعض دفعہ صرف ذہنی کمزوری ہے جس میں مریض کہے گا میرا مسل ٹھیک ہے میں اسٹرانگ ہوں، وہ بہت بعد میں پیدا ہوتی ہے. اگر ایسڈ فاس کا کیس ہے، فاسفورک ایسڈ کا، تو پہلے اس کے ذہنی اور اعصابی کمزوری پیدا ہوتی ہے. اور اس کیس میں بھی اگر نیورلجیا ساتھ ملتا ہو چہرے کا یا کسی اور جگہ کا تو ایسڈ فاس مرگی کے لیے بھی بہت مفید ہے اور کیوریٹو ہے. اب ایک دوا رہ گئی ہے. کین وی ٹیک 2-3 more minutes پلیز؟ ہاں ٹھیک ہے اوکے. اگر گرمی سے خاص طور پر کنولشنز کو آرام آئے تب بھی فاسفورس مفید ہے. اس کی ایک یہ بھی علامت ہے. عام کنولشنز کی دواؤں میں پلمبی اور سیکل کاربی دوا ہے جن میں بعض لاک جا ہو جاتا ہے، منہ جکڑا جاتا ہے، منہ کھلتا ہی نہیں. بس یہ اگرچہ ان میں مرگی نہیں لکھی ہوئی لیکن آپ کو میں یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ امکانی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کا سبق ختم، باقی کل انشاءاللہ. کل نہیں، اگلے ہفتے بھی نہیں ہوں گے. میں باہر ہوں ابھی. ٹھیک ہے، اگلے سے اگلے ہفتے. یہ ابھی رہ گیا میرا کاغذ، یہ اگلے ہفتے اس میں سے